मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर फेथ टीवी पर प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और हम ख़ास तौर पर शुक्रगुजार हैं फेथ टीवी के चेयरमैन पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के और आप सब के कि आप हमारे लिए दुआ करते हैं, प्रोग्राम को देखते हैं और आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है इसका ताल्लुक हर ईमानदार हर गैर ईमानदार से पड़ता है। ज़मीन पर जितने इंसान हैं हम सभी किसी न किसी हवाले से बदरूहों से हमें वास्ता पड़ता है और बाज़-औक़ात जो है हम नहीं जानते कि हमारी ज़िंदगी में कौन सी बदरूहें काम कर रही हैं या कौन से वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में रोनुमा हो रहे हैं वो बदरूहों के लाए हुए हैं या किस तरह बदरूहें जो हैं हमारी ज़िंदगी में खलल पैदा करती हैं, किस तरह बिगाड़ पैदा करती हैं। और बाज़-औक़ात कई ईमानदार भी उनके इन हमलों से नावाकिफ़ रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ला इल्म हैं, हम अदम मार्फत का शिकार हैं। इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे डिमनोलॉजी पर या बदरूहों के इल्म पर। ये कौन है, ये कैसे काम करती हैं, ये कैसे इंसानों में मुंतकिल होती हैं और मुंतकिल हुए बगैर ये कैसे इंसानों को डिस्टर्ब करती हैं, कैसे उनकी ज़िंदगियों में ये बिगाड़ पैदा करती हैं। और बहुत सारी बातें आज हम इस प्रोग्राम में सीखेंगे। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर रहमत सदीक साहब मौजूद हैं। और नाज़रीन, मेरी हमेशा से यही कोशिश होती है कि हम ऐसे खुदाम को बुलाएं, उनसे ऐसे टॉपिक्स सीखें जिन पर उनका गहरा तजर्बा है, वो उस तजर्बे से गुजरते हैं और उसके बाद वो इस पर इल्म हासिल करते हैं और इसकी थियोलॉजी को भी वो बेहतर तौर पर जानते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसे ही खुदाम को बुलाएं ताकि वो हमें बेहतर तौर पर गाइड कर सकें, हमारी रहनुमाई कर सकें, ताकि जब हम उनके वसीला से किसी भी टॉपिक के बारे में सुने तो हम उससे बरकत हासिल कर सकें और हम उसका गहरा इल्म हासिल करें। तो मैं बताना चाहता हूँ कि पादरी साहब को खुदा इस एरिया में, बदरूहों के एरिया में बड़े अरसा से इस्तेमाल कर रहा है और इनके साथ इनकी भरपूर टीम है। ग्रीन टाउन से इनका ताल्लुक़ है और ये कुछ ऐसे केसेस भी डील करते हैं जब लोगों को अपने पास रखना पड़ता है, ये उनको अपने पास भी रखते हैं हफ्ता 10 दिन, जब तक के बदरूहें उनसे निकल ना जाएं, वो आज़ादी हासिल ना करें। तो खुदा ने इनको गहरे तौर पर यह मुकाशफा बख्शा है और हमने मुनासिब जाना कि हम इन्हें बुलाएं और हम इनसे ये टॉपिक को सीखें। इससे पहले कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं, आइए हम अपने सर को झुकाएंगे। मेहरबान जिंदा खुदा, तो जो कायनात का खालिक और मालिक है, हम अपने आप को खुदा पीछे करते हैं, खुदावंद तुझे आगे करते हैं। हम अपने फ़हम पर तकिया नहीं करते बल्कि खुदम तेरी हिकमत को मांगते हैं, तेरी दनाई को मांगते हैं अपने ऊपर, पादरी साहब के ऊपर और जितने देखने वाले सुनने वाले हैं सब पर खुदम तेरी बरकत आए, ताकि खुदम हम एक रूह में आए और तेरी पाक मर्ज़ी से खुदा हम इस टॉपिक के बारे में सीखें। हमारी जो कम इल्मी है आज के प्रोग्राम के वसीला से वो जाती रहे और हम मजबूत बन सकें, खुदा यीशु के नाम से आमीन। जी नाजरीन, हम अपने शो में, प्रोग्राम में पादरी साहब को वेलकम करते हैं। पादरी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके आने का शुक्रिया। हम आपको वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना मुख्तसर तारुफ हमारे नाजरीन के लिए पेश करें और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मसीह यीशु के पुरफसल बाबरकत जलाली और कुदरत वाले नाम में तमाम मसीह बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम पास्टर रहमत सदीक है, मेरा ताल्लुक ग्रीन टाउन से है और अरसा दराज से मैं खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और उसके साथ मैं फेथ टीवी का और पास्टर सिसल जॉन बरकत का, पास्टर सलास का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे दावत दी कि मैं इस प्रोग्राम में उनके साथ खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू पास्टर साहब। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं बताना चाहता हूँ कि इस मौजू पर हमारे 2 या 3 प्रोग्राम होंगे। हम इसको मरहला वार रिकॉर्ड करेंगे और हम चाहते हैं कि हम इस पर पूरा इल्म हासिल करें, हम इस पर पूरा इल्म हासिल करें और आप तक सारी बातों को पहुंचाएं और आपके जितने सवालात हैं
ہم کوشش کریں گے کہ ان پروگرام کے حوالے سے اس کے ذریعہ سے آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم مرحلہ وار کریں گے اور اس پر ہم پوری سیریز ریکارڈ کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا سوال ہو جو آپ کو پریشان کرتا ہے، یا پیچیدہ سوال ہو بدروحوں کے تعلق سے، یا اس سارے علم کو لے کر، آپ یوٹیوب چینل پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہم پوری دیانتداری سے کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالات کو اس سیریز میں ہم کور کریں۔ تو آئیے ہم پادری صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں، جب بنیادی بات سب سے پہلے جب بدروہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں، یا جب ہم بدروحوں کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بدروہیں کیا ہیں؟ تو پادری صاحب، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ بدروہیں کیا ہیں؟ اور اکثر ہم یہ سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ وہی گرائے ہوئے فرشتے ہیں جو آسمان سے گرائے گئے ہیں۔ تو آپ خدا کے کلام میں سے ہماری رہنمائی فرمائیں، اور اپنے تجربہ سے بھی، کہ یہ بدروہیں کیا ہیں، کہ کیا یہ واقعی ہی گرائے ہوئے فرشتے ہیں، یا یہ کہاں سے آئی ہیں؟ بہت شکریہ، بہت خوبصورت کویسچن ہے پاسٹر صاحب۔ ہم جو ہے، کیونکہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اس کا عنوان ہے بائبل کے مطابق، تو آج ہم بائبل کے مطابق ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ آخر بدروہیں کیا ہیں۔ اگر بدروحوں کے بارے میں ہم بات کریں تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، کیونکہ بدروحوں کا تعلق جو ہے وہ ابلیس سے ہے، شیطان سے ہے۔ تو پھر اگر ہم بدروحوں کو جاننا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو پہلے ہمیں شیطان یا ابلیس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، جسے آج ہم شیطان یا ابلیس کے نام سے جانتے ہیں، کبھی یہ فرشتہ ہوا کرتا تھا جس کا نام لوسیفر تھا، اور یہ آسمان پر اس لیے مقرب فرشتوں میں سے ایک تھا، اور یہ ورشپر تھا۔ اسے خاص طور پر خدا کی ورشپ کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور نہ صرف جو ہے لوسیفر خدا کی ورشپ کرتا تھا، بلکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بڑی گروہ جو ہے وہ اس کے ساتھ خدا کی ورشپ کیا کرتی تھی۔ مگر ایک وقت ایسا آیا جب اس نے خدا کے خلاف ہی بغاوت کر دی۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب اس نے بغاوت کر دی تو اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اسے زمین پر گرا دیا گیا۔ یسایہ کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 12ویں آیت کو پڑھے تو وہ لکھتے ہیں کہ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں آسمان سے گر پڑا؟ یعنی اسے بغاوت کے سبب سے آسمان سے گرا دیا گیا، اور پھر یہ لوسیفر نہ رہا بلکہ ابلیس بن گیا، شیطان بن گیا۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ نہ صرف لوسیفر کو آسمان سے گرا دیا گیا، بلکہ اس پوری گروہ کو جس نے اس کے ساتھ مل کر خدا کے حضور بغاوت کی، اس ساری کی ساری گروہ کو آسمان سے گرا دیا گیا۔ بائبل مقدس میں سے ہم پڑھتے ہیں پطرس کا دوسرا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں تو ہمیں یہاں پر ملتا ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے، یہودا کے خط میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جو فرشتے لوسیفر کے ساتھ گرا دیے گئے، ان میں سے ایک بڑا گروہ جو ہے، ایک بڑا حصہ جو ہے، وہ خدا نے تاریک جو ہے غاروں میں بند کر دیا اور اسے روز عظیم تک کے لیے بند کر دیا۔ اور اگر ہم بدروحوں کو دیکھیں تو یہ جو گرائے گئے فرشتے تھے لوسیفر کے ساتھ، ان میں سے ایک حصہ ایسا ہے جو بدروحوں کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ یہ وہی گرائے ہوئے فرشتے ہیں جن کا ایک بڑا پورشن جو ہے اسے جو ہے وہ تاریک غاروں میں خدا نے بند کر دیا، اور ان میں سے باقی جو ہیں وہ آج بدروحوں کی شکل میں کام کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا خدا کے کلام سے اور خدا کے خادم کے وسیلہ سے کہ بدروہیں اصل میں یہ وہ فرشتے تھے جو آسمان سے گرائے گئے، زمین پر بھیجے گئے، اور ہم نے جب کلام کا حوالہ پڑھا اس کے مطابق یہ گناہگار فرشتے تھے، انہوں نے گناہ کیا، اور جب گناہ کی صورت میں یہ گرائے گئے تو زمین پر یہ بدروہیں بن گئے۔ اور
क्योंकि इनको बद रूहें कहा जाता है, ये बद फरिश्ते हैं, इसीलिए ये ज़मीन पर तबाही मचाते नज़र आते हैं और इनका ताल्लुक असल में पहले आसमान से हुआ करता था। और हमने ये भी देखा क्योंकि ये फरिश्ते हैं इसलिए ये स्पिरिट्स हैं, ये कोई जिस्म नहीं रखते, लेकिन हम आगे चलकर देखेंगे कि ये कैसे जिस्म भी इख्तियार कर सकते हैं। पाल साहब थैंक यू, आपने बड़ा वाज़िया इस बात का जवाब दिया। हम जानना चाहते हैं कि जब ये फरिश्ते ज़मीन पर गिराए गए, ये बदरूहें बन गई, तो ज़मीन पर इंसानों के ये क्यों इतना खिलाफ हैं? ये क्यों इंसान के खिलाफ हमेशा मोहमजई करते रहते हैं, उनके खिलाफ काम करते रहते हैं, उन्हें डैमेज करने की कोशिश करते रहते हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है कि आखिर ये बदरूहें जो हैं इंसानों के खिलाफ ही सबसे ज़्यादा क्यों काम करती हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि जब हम देखते हैं, अभी आपने देखा कि जब ये फरिश्ते आसमान पर थे, लूसीफर जब आसमान पर था, तो ये वर्शिप के लिए जो है मुकर्रर किया गया था कि खुदा की वर्शिप करे, खुदा की सताइश करे। अगर हम लूसीफर को और ज़्यादा जो है बाइबल मुकद्दस में बेहतर तौर पर देखें तो ये मुकर्रर फरिश्ता था और ये साया अफगन था, इसकी रसाई जो है वो खुदा के तख्त तक थी और ये खुदा की वर्शिप के लिए लीड किया करता था वर्शिप को। और इसके साथ एक बड़ा पोर्शन था फरिश्तों का जो सब मिलकर इसके साथ खुदा की वर्शिप किया करते थे। मगर जब इन्होंने बगावत की और आसमान पर से गिरा दिए गए तो एक बड़ा खला इनकी वजह से वहां पर पैदा हुआ और खुदा ने फिर इंसान को तख्लीक किया कि वो खुदा की वर्शिप करे। और फिर जब इंसान बनाया गया और खुदा की वर्शिप करने लगा तो अब इब्लीस जो है, क्योंकि वो भी वर्शिप चाहता है, वो भी चाहता है कि जिस तरह खुदा की वर्शिप की जाए उसकी भी वर्शिप की जाए, इसलिए वो इंसानों के पीछे पड़ा रहता है कि वो खुदा की बजाय उसकी वर्शिप करें। और अगर आज हम दुनिया में देखें तो बेशुमार लोग हैं जो उसकी वर्शिप कर रहे हैं, जो उसे सिजदा कर रहे हैं। और बाइबल मुकद्दस में हमें यह भी मिलता है कि एक जगह पर ये लूसीफर खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं और आकर उसे कहता है कि अगर तू मुझे सिजदा करे, अगर तू मेरी वर्शिप करे तो मैं दुनिया की सारी शान शौकत जो है ये तुझे दे दूंगा। वो जमीन का खुदा बनना चाहता है, आसमान पर भी वो खुदा की जगह लेना चाहता था और जब उसे जमीन पर गिरा दिया गया तो अब भी उसकी ख्वाहिश ये है कि वो खुदा बने, इसलिए वो चाहता है उसकी वर्शिप की जाए, उसकी सताइश की जाए और इंसान खुदा की वर्शिप करने की बजाय उसकी वर्शिप करे, इसलिए ये इंसान के पीछे पड़ा रहता है। इसका एक और भी जो है मैं अपनी दानिस्त में एक और बात कहना चाहूंगा कि जब खुदा ने इंसान को बनाया तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदा ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया, अपनी इमेज पर बनाया। खुदा ने इंसान को अपने रूह में से दिया, खुदा ने इंसान को हिकमत बख्शी, दनाई बख्शी और तमाम जमीन पर उसे इख्तियार बख्शा कि जो कुछ भी खुदा ने बनाया है, क्रिएट किया है, उसकी सारी क्रिएशन जो है उस पर जो है इंसान हुक्मरानी करे। और बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने वो इख्तियार जो उसके पास था वो उसने जमीन का इख्तियार उसने आदम को दे दिया। और अब इब्लीस ये चाहता है कि अगर वो इंसान पर काबज आ जाए या उसे अपने कब्जे में ले ले या उस पर गालिब आ जाए तो फिर सारी जमीन उसके कब्जे में हो जाएगी और वो सारी जमीन पर जो है वो काबज हो जाएगा। इसलिए वो इंसानों के पीछे पड़ा रहता है कि वो उसे अपने कंट्रोल में करे और कहीं किसी हद तक वो ऐसा करने में कामयाब भी नजर आता है। मगर इससे आगे हम थोड़ा सा बढ़े तो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग जो हैं ये उन पर गालिब नहीं आ सकता। यहां पर स्टोरी आकर बदल जाती है, चेंज हो जाती है, तब्दील हो जाती है। जी पादी साहब थैंक यू। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात पादी साहब ने कही और ये भेद है, मुकाशफा है। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें इसलिए पैदा किया ताकि हम उसकी हम्द करें। क्यों गो के चूँकि इब्लीस जो था वो आसमान पर खुदा की हम्द किया करता था,
وہ نیچے گرا دیا گیا، اور متبادل کے طور پر خدا نے انسان کو کریٹ کیا تاکہ انسان اب اس کی حمد کریں۔ گو کہ یہ ساری کائنات خدا کی ستائش کرتی ہے، لاکھوں کروڑے فرشتے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا وہ بھی خدا کی حمد کرتے ہیں، لیکن خاص طور پر خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ انسان خدا کی حمد کریں۔ اور اسی لیے اسی تناظر میں ابلیس جو ہے یا بدروہیں جو ہیں وہ انسان کے خلاف نظر آتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ انسان جو ہے وہ بہتر طور پر خدا کی حمد کرے، اور خدا کے بنانے کا منصوبہ جو ہے وہ ان کی زندگیوں میں ہرگز پورا نہ ہو۔ تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ جتنے لوگ خدا کی حمد کرتے ہیں آپ خاص لوگ ہیں، اور خاص ہونے کی وجہ سے ہی آپ کو ابلیس یا اس کے منصوبوں کا یا اس کے ہیلوں بہانوں کا یا اس کے تیروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آخر کار جو پادری صاحب نے کہا جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں ان پر ابلیس غالب نہیں آ سکتا۔ تو پادری صاحب تھینک یو۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے آپ سے بڑی خاص بات پوچھنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بدروہیں کیسے کسی میں منتقل ہوتی ہیں؟ کیا ذریعہ ہے، یا انسانوں کی کیا غلطی ہے، یا ان کے پاس کیا وجوہات ہیں کہ وہ انسانوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں؟ یہ بھی بہت اچھا کویسچن ہے پاسٹر صاحب۔ اگر ہم بائبل مقدس کو بغور پڑھیں اور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ باغ عدن سے ہی ہو جاتا ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تو ہم دیکھتے ہیں کہ عدن کے اندر ہی، باغ عدن کے اندر ہی جو ہے ابلیس جو ہے اس نے اپنا کام کر دکھایا، اور اس نے کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا، اور پھر اس نے آدم کو نافرمانی پر آمادہ کر لیا، اور آدم نے خدا کی نافرمانی کر کے وہ خدا کی حضوری سے نکال دیا گیا۔ تو ہم وہیں پہ دیکھتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ انسان کو بہکانے میں اور خدا کے خلاف کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہیں سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اس وقت سے لے کر جو ہے وہ انسان پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، انسان کو گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، اور گناہ کے سبب سے اس پر غالب آتا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ابلیس جو ہے جو انسان بڑھتا چلا گیا، ترقی کرتا چلا گیا، ابلیس بھی جو ہے وہ ان میں اسی طرح سے کام کرتا گیا۔ مگر ایک خاص بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عام انسانوں کے اندر یا عام انسانوں کی زندگی کے اندر ابلیس کو کام کرنے کے لیے کوئی بڑی دقت پیش نہیں آتی، مگر ہم جو مسیح یسوع پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم جو بائبل مقدس کے ماننے والے ہیں، اور مسیح کی صلیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور ہم جو نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں، ہم جو یسوع مسیح کے خون پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ابلیس کے کام جو ہے یا ابلیس جو کام کرتا ہے اس کو ہم عام انسانوں کی بنسبت فرق دیکھتے ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے جب یسوع مسیح کا لہو ہم پر آ جاتا ہے، جب ہم یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، جب ہم نئی پیدائش میں آ جاتے ہیں، تو پھر ابلیس عام انسانوں کی طرح ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ابلیس جو ہے پھر اس طرح سے ہماری زندگیوں میں داخل نہیں ہو سکتا جس طرح سے وہ عام انسانوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی صلیب کے وسیلہ سے، یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے ہم نجات پا لیتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں ابلیس اور اس کے کاموں پر۔ اور بائبل مقدس میں اگر ہم متی کی انجیل اس کے 8ویں باب کو پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا کہ تو چٹان ہے اور میں تجھ پر کیا کروں گا، کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے جو ہے وہ تجھ پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمارے پاس وہ اختیار آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ابلیس ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلام مقدس میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے، یسوع مسیح نے کہا ان سے، اپنے شاگردوں سے جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے کہا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ گے تو وہ تجھے کچھ زر
نہ پہنچا سکے گا. یعنی مسیح میں آنے کے بعد جو ہے ہمارے پاس وہ اختیار آ جاتا ہے جو یسوع مسیح نے ہمیں منتقل کیا ہے کہ ہم ابلیس اور اس کے منصوبوں پر غالب آ سکیں. ایک اور کویسچن پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ آخر مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم کیوں ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں. یہ بھی بہت زیادہ ہے. آج بہت سارے مسیحی ایماندار جو ہیں وہ بھی ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جس دن ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کرتے ہیں، ایک خاص قسم کی جنگ جو ہے ہماری ابلیس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا بائبل مقدس میں مقدس پالس رسول افسیوں کے خط میں لکھتے ہیں کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے بلکہ ابلیس کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں. یعنی ہماری ایک الگ قسم کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے اسی دن ہی جس دن ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر قبول کر لیتے ہیں. مگر بہت سارے مسیحی جو ہے اس سے نا واقف ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے رہتے ہیں. یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو پھر ابلیس مکمل طور پر ہماری زندگی پر غالب نہیں آ سکتا. ہمارے اندر کوئی بدرو جو ہے وہ نہیں ٹھہر سکتی. ہاں، ابلیس ہمیں اذیت دے سکتا ہے، دکھ دے سکتا ہے اور بہت ساری دوسری پرابلمز کا ہمیں سامنا ہو سکتا ہے، مگر مسیحی ہوتے ہوئے ابلیس جو ہے وہ ہم پر جو ہماری زندگی میں یا اس پر قبضہ نہیں کر سکتا، یا کوئی بدرو جو ہے ہماری زندگی میں ٹھہر نہیں سکتی. مگر ایک اور بڑی وجہ ہے، جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم نو مولود مسیحی بن جاتے ہیں، تو پھر اس بچے کی مانند جو ابھی ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ہم اس کی مانند ہوتے ہیں. مگر بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نو مولود مسیحی ہیں تو پھر ہمیں ایک ایسی خوراک کی ضرورت ہے جو ہمیں زور دے، طاقت دے، قوت بخشے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک نو مولود بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے دودھ کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے جیسے وہ دودھ پیتا ہے وہ طاقت پاتا جاتا ہے، وہ زور پکڑتا جاتا ہے. اسی طرح جب ہم نو مولود مسیحی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اس دودھ کو پیے جو کلام کی شکل میں ہمارے پاس ہے. اور یہ وہ دودھ ہے، کلام وہ دودھ ہے جس کو پی کر ہم جو ہے جیسے جیسے ہم کلام کو پڑھتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ہم کلام میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، ہر روز ہم کلام کو پڑھتے ہیں تو ہم طاقت حاصل کرتے جاتے ہیں، ہم زور پکڑتے جاتے ہیں اور ہم جو ہے ایک صحت مند مسیحی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں، بالکل اس بچے کی طرح جو باقاعدہ طور پر دودھ پیتا ہے اور وہ بڑھتا جاتا ہے اور طاقت حاصل کرتا جاتا ہے اور ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. اسی طرح جب ہم کلام کے دودھ کو پیتے ہیں اور ہر روز نوش کرتے ہیں، ہر روز پیتے ہیں، تو پھر ہم بھی طاقت حاصل کرتے جاتے ہیں. مگر بہت سارے مسیحی جو ہیں وہ یہ نہیں کرتے، وہ خدا کے کلام کو ہر روز نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ابلیس ان پر غالب آتا ہے یا انہیں بہت سارا دکھ دیتا ہے. میں یہاں تک کہوں گا کہ نو مولود مسیحی جب کلام کے دودھ کو نہیں پیتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، تو آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ایک وقت تو ایسا بھی آ جاتا ہے جب ان کی روحانی طور پر موت ہو جاتی ہے، ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے ابلیس جو ہے وہ ان ایسی فیملیوں کو، ایسے لوگوں کو جو مسیح کے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں یا ایماندار ہیں اور پھر بھی مسلسل وہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہے ہیں. جی ناظرین، پادری صاحب تھینک یو. بڑی خوبصورتی سے پادری صاحب نے جواب دیا، پہلے تو اس چیز کا کہ یہ کیسے منتقل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ایمانداروں کے لیے جو حوصلہ افزا بات ہے کہ ابلیس یا بدروہیں ہم پر غالب نہیں آ سکتی. ہاں،
وہ ہماری زندگیوں میں طرح طرح کی مصیبتیں تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ہم پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ناظرین، ابلیس کو موقع نہ دو۔ جب ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ابلیس یا بدروہیں ہماری زندگی میں کام کرتی ہیں، لیکن ہم نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ایماندار جو ہیں وہ فزیکلی پوزیشن میں نہیں جاتے۔ اگر وہ ایماندار ہیں تو بدروہیں ان کے اندر اپنا گھر نہیں بنا سکتی۔ ہاں، انہیں وہ ٹرائلز میں سے گزار سکتی ہیں، پریشانیوں میں سے گزار سکتی ہیں، لیکن ان کے اندر وہ گھر نہیں بنا سکتی۔ تو جتنے غیر ایماندار ہیں جو یسوع کے بغیر ہیں، ان کے پاس بدروہوں کے پاس پورا موقع ہے کہ وہ ان کی زندگیوں میں کام کریں، انہیں پوزیشن میں لے لیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایسے جتنے لوگ ہیں جو یسوع کو نہیں جانتے، جنہوں نے یسوع پر ایمان نہیں رکھا، ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اس علم کے وسیلہ سے یسوع پر ایمان لے آئیں، تاکہ وہ ابلیس کے حملوں سے، بدروہوں کے پوزیشن میں جانے سے محفوظ رہیں۔ تو اس سلسلے کا، اس سیریز کا، آج کے پروگرام کا آخری سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ باقی اور بہت سارے سوالات ہیں جو ہم آئندہ آنے والی پروگرامز میں پوچھیں گے، ان کا احاطہ کریں گے۔ بھائی صاحب، آخری سوال کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے پہلے ایسی کرپٹ نہیں تھی، اس میں بیماری نہیں تھی، کمزوری نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آدم جو تھا اس نے گناہ کیا، زمین پر بیماریاں بھی آئیں۔ تو اکثر کہا جاتا ہے کہ بیماریاں جو ہیں یہ بدروہیں لے کر آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں بائبل میں بھی بہت ساری ایسی باتیں کہ مختلف بیماریوں کے پیچھے بدروہیں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ تو کیا ہر بیماری کی ایک بدروح ہے؟ بدروہیں ہی بیماریاں لے کر آتی ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کریں۔ جی ضرور، یہ بہت اچھا ایک کویسچن ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ بھی، کہ کیا ساری بیماریاں جو ہیں ان کے پیچھے بدروہیں ہیں؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے پیچھے بدروہیں کام کرتی ہیں، اور بائبل مقدس میں ہمیں بہت سارے حوالہ جات ملتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر ایسے لوگ جن کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لایا گیا، وہ تھے تو بیمار، مگر خداوند یسوع مسیح نے جب ڈانٹا تو جیسے ہی بدروہیں ان میں سے نکلیں تو وہ اسی گھڑی جو ہے وہ شفا وہ پا گئے، اچھے ہو گئے۔ میں ایک میسج سن رہا تھا، بہت ہی عظیم خدا کے خادم ایونجلسٹ بلی گرام صاحب کا، تو اس میں وہ ان کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فزیکلی طور پر کمزور ہی پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ بیماریاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، مگر زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ان کے پیچھے بدروہیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری بدروہیں جو ہیں، بے شمار انگنت بدروہیں جو ہیں وہ آج لوگوں کے زندگی کے اندر کام کر رہی ہیں، جیسا کہ ایڈکشنز کی بدروہیں ہیں، نشے کی ہر طرح کی بدروہیں ہیں، سیکچول بدروہیں ہیں، ان کے پیچھے وہ کام کر رہی ہیں، اور اسی طرح بے شمار بدروہیں جو ہیں ان بیماریوں کے پیچھے جو ہیں بدروہیں کام کر رہی ہیں۔ بائبل مقدس ہمیں ان پر آگاہی دیتی ہے کہ بہت ساری بدروہیں جو ہیں ان کا جو بیماریاں جو ہیں ان کے پیچھے بدروہیں ہیں، اور جب بدروہوں کو ڈانٹا جاتا ہے، میں اپنے ذاتی تجربہ میں بھی ان باتوں کو جانتا ہوں کہ جب بدروہوں کو ڈانٹا جاتا ہے تو پھر وہ بیماریاں بھی لوگوں میں سے جاتی رہتی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک گواہی کے طور پر میں بتانا چاہتا ہوں، ایک شخص میرے پاس آیا کراچی سے، اور اس نے شیخ زید ہاسپٹل میں وہ آپریشن کے لیے آیا کہ وہ اس کے کوئی آپریشن ہونا تھا، تو وہ اس کے لیے آیا، اور وہ شیخ زید ہاسپٹل میں گئے، ان کے عزیز تھے یہاں پہ، تو وہاں پہ انہیں ٹائم نہ مل سکا، انہیں 2-3 دن 4 دن جو ہے آگے جو ہے انہیں کہا گیا کہ آپ جو ہے 3-4 دن کے بعد آئیں۔ تو ان کے کچھ عزیز تھے جو انہیں ہمارے چرچ میں لے آئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ چلیں آج کی عبادت ہے تو ہمارے ساتھ چرچ چلیں تاکہ آپ کے لیے دعا کرائی جائے، آپ کا آپریشن جو ہے وہ ٹائم پر ہو سکے اور کامیاب ہو سکے۔ اور جب وہ چرچ میں آئے، جب پریئر ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، ورشپ ہو رہی تھی، تو اسی کے دوران ہی اس نے جو ہے وہ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی کہ جیسے کوئی بدرو اس میں کام کر رہی ہے۔ جب ہم نے اس شخص کو آگے بلایا، جب اس پر ہاتھ رکھا گیا، اس کے لیے دعا کی گئی، تو اس میں بدروہیں تھی، اور
ان بدروحوں نے اسے اس بیماری کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ اور یہ خوبصورت گواہی ہے کہ جب ہم نے ان کے لیے دعا کی اگلے دن پھر، کیونکہ ابھی انہیں ٹائم نہیں ملا تھا کہ وہ آپریشن کروا سکے، تو اگلے دن پھر وہ آئے اور اسی طرح 3 دن کی ہماری پریئر تھی، اور جب تیسرے دن پھر وہ آئے تو وہ آزاد ہو چکے تھے بدروحوں سے، اور نہ صرف وہ بدروحوں سے آزاد ہو چکے تھے، وہ بیماری جو تھی جس کے آپریشن کے لیے وہ آئے تھے وہ بھی ان کے بدن میں جا چکی تھی۔ اور پھر وہ کچھ دن لاہور میں رہنے کے بعد وہ واپس کراچی چلے گئے بغیر آپریشن کرائے ہوئے، اور کئی سال گزر گئے ہیں اس چیز کو کہ اب کوئی بھی بیماری جو ہے ان کے بدن میں نہیں ہے، اور اس بیماری کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے جس کو وہ آپریٹ کروانے کے لیے، جس کو آپریشن کروانے کے لیے وہ لاہور میں آئے تھے۔ تو یہ ہمارے ذاتی تجربات بھی ہیں، اور بائبل مقدس میں خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے اندر بھی ہمیں ملتا ہے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کے پیچھے بدروحوں کا کام ہے۔ جی، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تفصیلاً ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ بیماریوں کے پیچھے بدروہیں کام کرتی ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں متعدد مثالیں بھی ملتی ہیں، مرغی کی بدروح، اور جو 18 برس سے عورت کبڑی تھی، جکڑی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو گناہ کے وسیلہ سے بدروہیں کام کرتی ہیں۔ ہم اور بہت ساری مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن آئندہ آنے والے پروگرامز میں ہم مزید ایسے سوالات کو سامنے لے کر آئیں گے اور مفصل ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ سیکھ سکیں۔ تو پادری صاحب تھینک یو، ہم آپ کا شکر گزار ہیں آپ کے آنے کے لیے۔ گاڈ بلیس یو۔ میں ایمان رکھتا ہوں ناظرین آپ نے ضرور برکت پائی ہے۔ دیکھتے رہیے فیت ٹی وی، اور اس کو شیئر کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔